अस्सलाम वालेकुम जी। साड़ी वारी आई ते घुग्गू रो पिया। ये पंजाबी का एक मुहावरा है कि जनाब जब कोई रो पड़े तो उसके ऊपर ये कहा जाता है। बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि आज चीफ जस्टिस जो थे वो इस वजह से रोए कि अब दूसरों की बारी थी, लेकिन बहरहाल वो जो हैं वो बज़ाहिर उस सिस्टम का हिस्सा नज़र आते हैं जिस सिस्टम का ये है कि इस रियासत को मुकम्मल तौर पे फ्लॉप की तरफ लेके जाना है और फिर ये साबित करना है कि देखिए रियासत के पास ऑप्शन तो सिर्फ एक ही बचता है और वो है इमी का, इमरान अहमद खान नियाज़ी का। लेकिन उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये बात नोट करें कि हमारी जो कल के व्लॉग के अंदर हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, उसमें से आधी बात जो है वो दुरुस्त साबित हो गई और आधी जो थी वो गलत साबित हो गई, या कम अज़ कम अभी तक उसके ऑब्वियस नज़र नहीं आ रहे। आधी बात हमने आपसे ये कही थी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो जमाल मंदोखेल साहब का भी अब इस बेंच में बैठने का जवाज़ ख़त्म हो गया है और अब वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। ये मैंने कल के व्लॉग के अंदर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था और वही हुआ। सुबह जब अदालत समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो जमाल मंदोखेल साहब अदालत में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जनाब कल भी मुझे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और मुझे रोक दिया गया था और आज मैं आपको ये बात कहने आया हूँ कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूँ। ये जो कुछ कर रहे हैं ये इनकी अपनी मर्ज़ी है। तो फिर उसके बाद वो उठ के चले गए। यूँ ये बेंच 3 रुकनी रह गया। यहाँ पे मेरा एक अजम्पशन है या मेरी एक जो है, क्योंकि जो परसों फ़ैसला दिया था जनाब काजी फ़ायज़ ईसा और अमीनुद्दीन खान साहब ने, और जिसके अंदर मना किया गया था कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा जब तक कि रूल्स नहीं ड्राफ्ट होंगे। इस हवाले से अभी वो जो आया है ना फैसला, वो जो कानून है जो असम्बली ने पास किया है, उसके ऊपर दंदान साज साहब बैठ गए हैं और दंदान साज साहब ने पहले भी कह दिया था कि मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। अब अगर वो साइन नहीं करते तो 15 दिन तक तो वो वैसे बैठे रह सकते हैं, फिर वो वापस भेज सकते हैं वो वाला कानून जो है। अगर कौमी असम्बली फिर उसको पास करके उनके दोबारा मुंह के ऊपर थप्पड़ मारती है तो फिर दंदान साहब 10 दिन मज़ीद बैठ के ये कर सकते हैं। और मैंने आपको कह दिया था कि साकिब निशार ने जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ये पूरा निज़ाम ऑर्केस्ट्रेट वो कर रहा है अदलिया के अंदर, तो इसने उन्हें कह दिया है कि आपने टाइम देना और इन 25 दिनों के अंदर हम क्राइसिस को बढ़ा के देखिएगा कहाँ तक लेके जाते हैं। और उधर ये आप बात याद रखिए कि IMF के ऊपर इमरान खान साहब ने एक लॉबिंग फर्म हायर करके उसकी ड्यूटी लगा दी है कि आइंदा 1 महीने तक आपने एहतमाम करना है कि कहीं IMF की डील थ्रू ना हो जाए। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना। ये किस तरह घेर रहे हैं रियासत को ना, ये जितने भी फैज़िए हैं ये किस तरह रियासत को घेर के उसको अपने घुटनों तक लाना चाह रहे हैं, ये आपने जहन में रखना है। तो खैर गोइंग फॉरवर्ड हम चलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उस फैसले से साकिब निसार साहब बहुत डर चुके हैं, या बल्कि ये कहने की मुझे इजाज़त दीजिए कि वो लाशऊरी तौर पे उस फैसले को मान चुके हैं। इसीलिए कितना को मुश्किल था उनके लिए कि जब चौथे जज ने भी रिक्यूज़ कर लिया या बैठने से इनकार कर दिया इस बेंच के अंदर, तो अगर उनके पास पावर्स हैं जो कि उनके इस वक्त PTI के जितने भी ट्रोल्स हैं, जितने भी तबसरा निगारान हैं, वो वडने को पड़ते हैं आपको और आपको बताते हैं कि वो चीफ जस्टिस है, उसका प्रीरोगेटिव है। अगर प्रीरोगेटिव है तो इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेता। वो आयशा मलिक हो गई, ये मेरा मतलब है कि मुज़ाहर अली अकबर नकवी हो गया, उसके साथ फिर जो है वो अपनी सॉलिडरिटी का इजहार कर लेता और उनको इस बेंच में कॉन्स्टिट्यूट करता। 5-1 से जजमेंट हुकूमत को निकाल के बाहर मारता। भाई टारगेट तो एक है ना कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग लगानी है और इस पूरी काबीना को नाअहल कर देना है। ठीक है ना, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि जी हम इस फैसले को नहीं मानेंगे।
ٹھیک ہے، کر لیں جو کچھ کرنا ہے. اور پھر کیا ہوگا، پھر اپنا کیا نام ہے، ساکم نثاری نکلتا ہے منہ سے اس کے لیے. عمر طاہر بندیال صاحب کے پاس جو ہے ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ فوج کو خط لکھیں کہ جناب اس حکومت کو گھر بھیجے، اور فوج اگر وہی خط جو ہے وہ سیکرٹری دفاع کو بھیج دے کہ جناب یہ ہے کہندہ جی، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہی نومبر 1997 والا واقعہ اپنی تاریخ دہرا جائے گا. تو بہرحال اگر وہ اس آرڈر کو نہیں مانتے، جس طرح کہ آج انہوں نے رجسٹرار کے ذریعے اس آرڈر کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی، وہ آرڈر نلیفائی کر دیا اپنی طرف سے، تو اگر نلیفائی کر دیا تو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کے تمام اختیارات تو آپ کے پاس آ گئے نا، تو ریکانسٹیٹیوٹ کر لیتے اس بینچ کو. اسی بینچ کے اوپر اصرار سے میری یہ چھٹی حص کہتی ہے، یا میرا یہ ایکومن کہتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو مان کے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر وہ اس فیصلے کو مان کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی بند گلی میں لے کے چلا گیا ہے. پہلے عمران خان سے اپنے آپ کو ایک سیاسی بند گلی میں لے کے گھسا، اب اس کے پیچھے پیچھے امی گروپ جو ہے، یہ امی گروپ ہے، میں نہیں کہہ رہا، طلعت حسین صاحب نے اپنے ولاگ میں کہا، یہ امی گروپ جو ہے یہ خود کو بھی اسی بند گلی میں اس کے پیچھے پیچھے اس کو سونگتا سونگتا پہنچ گیا، اور یہ مطلب کہ امی گروپ جو ہے اسی بند گلی میں لے کے گیا ہے. اب اگر ان کے پاس وہ پاورز ہیں جو کہ ان کے اپنا ممدوحین کا خیال ہے، نہیں مداحین کا خیال ہے کہ وہ ان کے اندر ہے، ان کو پاورز ہیں، تو وہ نیا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر لیں. نیا بینچ کیوں نہیں ریکانسٹیٹیوٹ ہو رہا، اسی بینچ پہ اصرار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے. اور یہ لیکن جو جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے جس کا آج اظہار بھی ہوا ہے، وہ تو آ گیا سامنے. اور وہ مس کنڈکٹ کیا ہے؟ وہ مس کنڈکٹ یہ ہے کہ جناب جو باقی ججز نے 2 نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو تو اس کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. اب یہاں پہ شور مچا دیتے ہیں کہ جی اب تو وہ پاس ٹرانزیکشن، اب تو آگے چلیں. آگے نہیں چلیں، پہلے بتائیں کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی، یہ تو سو موٹو ریجیکٹ ہو گیا تھا 4-3 سے. تو جب اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو آگے کیسے چلا جائے گا؟ پھر تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اس کے آگے بڑھنے کی. آج جو ہے اس کے اوپر ایک اور تھوڑا مارا جسٹس یحییٰ آفریدی نے، اور انہوں نے تو باقاعدہ براہ راست جوڈیشل مس کنڈکٹ کا الزام لگا دیا ہے جناب اپنا عمر طاہر بندیال کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ لکھا گیا ہوا ہے، ایک 10 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ جو معاملات ہائی کورٹس کے اندر زیر سماعت ہوں گے، سپریم کورٹ ان کا کوگنیزنس نہیں لے سکتا، ان کے اوپر جو ہے ان کو سو موٹو میں بھی اور اوریجنل جورسڈکشن میں بھی طلب نہیں کر سکتا. تو یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ پینڈنگ تھا، تو یہ لے کے اس کی خلاف ورزی کی گئی. اور ظاہر ہے کہ یہ سو موٹو لینے کا اختیار چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے پاس تھا، اور عمر طاہر بندیال صاحب نے کے اوپر براہ راست یحییٰ آفریدی صاحب نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کا الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے اتنے ہی جج ہیں جتنے کہ عمر طاہر بندیال صاحب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ، اور وہ بھی میرا خیال کو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر ملوث نہیں ہوگی. تو اگر سپریم کورٹ معاملات میں ملوث نہیں ہوگی تو آپ ملوث ہوئے. یہ 2 الزامات بڑے بڑے جسٹس یحییٰ آفریدی نے لگا دیے ہیں جناب عمر طاہر بندیال صاحب کی ذات والا بابرکات کے اوپر. تو اس کے بعد وہ تو خود کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں بھائی، انہوں نے کسی کو کٹہرے میں کیا کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا اس فیصلے کے ماننے، ویسے 2 فیصلے اور بھی ہیں. ایک سی سی پی او لاہور کی تقرری کا، اور جس میں وہ اپلیکیشن تو خیر وڈرا ہو گئی تھی، لیکن سی سی پی او لاہور کی تقرری بھی تو سپریم کورٹ نے آرڈر کی تھی نا، تو وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے کا حکم جاری کیا تھا. وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو وہ اسلام آباد کے جج صاحب چھٹی پہ ہیں، واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر ان کے خلاف کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کریں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو نہیں کیا. اس کنٹیمپٹ میں ان کو گھر بھیجیں، الیکشن کمیشن کو ٹرمینیٹ کریں. ٹھیک ہے،
میرا مطلب ہے کہ اتنا تو پوچھنے کا حق رکھتا ہے نا بندہ، چیزہ سے لے سکتا ہے نا۔ عدالت جو ہے اس کی جو سکیم ہوتی ہے عدل کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتی جس کے اوپر عمل درآمد ممکن نہ ہو۔ لیکن عمران کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ فیصلے بھی دیے ہیں کہ جو قانونی بھی نہیں تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ میں ترمیم کر دی ہے تھوڑی سی اپنا فراز صاحب کے شعر کے اندر، تو وہ جناب انہوں نے پوری طرح اس کو کر دیا اپنا، وہ انہوں نے الزام لگا دیا۔ دوسری طرف سے کیا، دوسری طرف سے ابھی خاموشی ہے۔ سنا ہے سیٹرڈے کے روز کوئی اس حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ، اچھا اب آ جائیے عدالت کی پروسیڈنگ کی طرف۔ 3 ارکان کے ساتھ بیٹھے تو جج صاحب نے ٹسوے بہانے شروع کر دیے کہ جناب میں تو مظاہر علی اکبر نقوی کو بینچ میں اس لیے حصہ بنایا کہ میں پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کھڑے ہیں۔ تو سر آپ کوئی مافیا ہیں؟ میں تو آپ کو گروہ ہیں، آپ کو قبیلہ ہیں، آپ کو قبائل ہیں کہ جس پہ آپ نے سولیڈیرٹی کا اظہار کرنا تھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جوڈیشل آفس ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ایک آرڈر آیا ہے، اور آرڈر جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا ہے، کرپشن کا ہے، ایلیگیشنز ہیں۔ آپ جوڈیشل وہ جو کمیشن ہے اس کا اجلاس بلائیے، اس میں اس جج صاحب کا کیس پیش کیجئے، اور آپ کلو مختار ہیں، ان کو بے گناہ معصوم قرار دے دیجئے۔ یعنی آپ ان کو ساتھ بٹھا کے اپنے ٹرائبلزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ٹرائبلزم شبنم ریپ کیس کے اندر تو چل سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ ادھر نہیں چل سکتا، ادھر قانون ہی چلے گا۔ تو اس لیے اچھا ٹرائبل شبنم ریپ کیس کا آپ کو اگر میں یاد دلاؤں تو شبنم پہلا کیس پہلے مرحلے کے اوپر جیت گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر جو علی ظفر صاحب ہیں، آج کل پی ٹی آئی کے وکیل ہوتے ہیں، ان کے والد ایس ایم ظفر صاحب کو بھیجا گیا تھا اداکارہ شبنم کے پاس، اور انہوں نے اداکارہ شبنم کو قائل کیا تھا کہ وہ اپنا کیس واپس لے لیں۔ تو پھر انہوں نے وہ کیس واپس لے لیا تھا۔ یہ چیزیں باقاعدہ بلڈ میں رن کرتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ علی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ تا دم تحریر اس ویلاگ کے بعد خراب ہو جائیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ان کے والد صاحب، علی ظفر کے والد صاحب نے جا کے اداکارہ شبنم کو قائل کیا تھا کہ وہ اپنا کیس واپس لے لیں۔ عدالت نے عمر طاہر بندیال صاحب کے کزن کو ٹھوک دیا تھا، جو آج کل پی ٹی آئی میں پایا جاتا ہے، ویسے بائی دا وے اس کو ٹھوک دیا تھا عدالت نے۔ اور پھر وہ فیڈرل سیکرٹری ہوتے تھے ایس کے بندیال صاحب، ان کے میرا مطلب ہے کہ وہ پھر انہوں نے ضیاء الحق کے ذریعے، ضیاء الحق نے پھر اسائنمنٹ دی، اور وہ سارا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بلکہ ایس ایم ظفر صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس میں بھی لکھ دیا۔ میں کچھ دن پڑھ رہا تھا اس کا، کسی نے مجھے اوراق کی نا وہ فوٹو کاپی بھیجی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے یہ سارا کچھ۔ تو یہ ہے جی صورتحال اس وقت تک۔ جوڈیشری جو ہے وہ بند گلی میں چلی گئی ہے۔ آج جب تاریخ کی جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے، تو اس ایڈجرنمنٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں تک تمام سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں۔ تو سیاسی قوتوں نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اس بینچ کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے، وہ تو طے کر چکی ہیں۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے عمران خان کی محبت کے اندر ادارے کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ تو سکیم وہی ہے کہ اداروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کی وہ سینکٹری جو ہے وہ ختم کر دی جائے، اور جب ہم سینکٹری ختم کر دیں گے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر گالم گلوچ کرنے میں، اس کے خلاف ٹرینڈ بنانے میں، اور جو ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے شکاگو میں 300 ہندوستانیوں پہ مشتمل، اس کے ذریعے پاکستان کے سیاست کو مینور کرنے کے اندر اور بیانیہ سازی کے اندر جو ہے وہ ہم بڑی کامیابی سے اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور کریں گے کہ آپشن تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے کرش 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 کرش، اور کرش کے علاوہ اس ملک کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ہے اوریجنل سکیم فیض حمید گروپ کی، اور جس کو آرکسٹریٹ کر رہا ہے ثاقب نثار۔ اور ثاقب نثار جو ہے وہ دیکھیں، یہ جو گروپ ہے پورا، یہ جو گروہ ہے، یہ جو گروپ ہے، مطلب کہ گینگ جو ہے، یہ گینگ اس ملک کو کہاں پہ لے کے جاتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔